23 जनवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने मिशिगन से रखते हैं। खबर तो मिशिगन से है लेकिन चली मशीन गन है। जी हाँ, और वो भी चली है मोहसिन नकवी साहब के ऊपर। और मोहसिन नकवी साहब ने अपनी हजीमत तो करवाई है, बल्कि इस बार तो हजामत करवाई है। साथ साथ वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए भी खासी सुबकी समेट रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो उनके एनवॉय के तौर पर, उनके ख़ानदानी नुमाइंदे के तौर पर, उनके खसूसी नुमाइंदे के तौर पर अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। क्योंकि दफ्तर ख़ारजा या पाकिस्तान की जो दूसरे इदारे हैं या हुकूमत है, वो तो सब उनसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। वापस लेके आपको चलते हैं पहले मिशिगन बहुत ही खूबसूरत रियासत है अमेरिका की। अगर आपको पता है तो अमेरिका तकरीबन 3 हिस्सों में लार्जली आप उसे तकसीम कर सकते हैं। एक ईस्ट कोस्ट है जहाँ पर वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क वाली तमाम पट्टी है, ऊपर बॉस्टन। और फिर अमेरिका का दरमियानी हिस्सा है जिसे मिडवेस्ट कहते हैं, जिसका सेंट्रल पॉइंट या बड़ा शहर जो अहम है वो आप उसे शिकागो कह सकते हैं। और उसके बाद फिर वेस्ट कोस्ट है जहाँ पर लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को वो वाली ऊपर वाली पट्टी है। तीनों जगहों के टाइम भी डिफरेंट है और तीनों जगहों के जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है वो भी बहुत डिफरेंट है। मैं अमेरिका में ज़्यादा वक्त मिडवेस्ट में रहा हूँ, शिकागो के करीब, मिशिगन, ये सारा इलाका मेरा ज़्यादा जाना पहचाना है। और यहाँ की आप इसको ज़्यादा थोड़ा देहाती इलाका कहें। ऑफ कोर्स शिकागो तो एक बड़ा शहर है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो सारी बाकी कंट्री साइड है वहाँ पर लोगों का कल्चर डिफरेंट है। खाने की जो सर्विंग है, अगर आप रेस्टोरेंट पे खाना लेते हैं तो शायद पूरे अमेरिका में, वैसे भी पूरी दुनिया में, अमेरिका में अगर आप पूरी दुनिया से मुकाबला करें तो रेस्टोरेंट्स में जो आप कोई भी खाना लेते हैं तो उसकी जो सर्विंग है वो पूरी दुनिया के मुकाबले में अमेरिका में ज़्यादा होती है, बड़ी होती है। अमेरिका में भी मिड वेस्ट जो है उसमें खाने की सर्विंग सबसे बड़ी होती है। चलें, ये तो कुछ बातचीत थी। मिड वेस्ट की बात करें, शिकागो की करें और लेक मिशिगन की बात ना करें तो बात अधूरी रहती है। बहुत ही खूबसूरत लेक है जो विस्कॉन्सिन, इलिनॉय, इंडियाना और मिशिगन और भी फिर आगे कनाडा की तरफ भी इन रियासतों के हुस्न को दुबाला करती है। यहीं पर मिशिगन की डिस्ट्रिक्ट 1 है। ये मैं आपको सारी डिटेल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मज़े ले लेके ये खबर आपके सामने रख रहा हूँ, आपको भी मज़ा आएगा। डिस्ट्रिक्ट 1 जो है वो अगर आप नक्शे पर देखें तो मिशिगन का बिल्कुल ऊपर वाला क्राउन जूल मैं उसे कह सकता हूं, क्योंकि बिल्कुल वो सारा एरिया जो लेक मिशिगन का बहुत ही नेचुरल रिजर्व्स हैं, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट, खूबसूरत ग्रीन एरिया, वो सारे का सारा, बहुत ही फाइन बीचेस भी हैं वहाँ पर लेक मिशिगन के। ऑफ कोर्स ज़्यादा वक्त तो ठंडी रहती है, थोड़ा सा वक्त आता है जिसमें आप बीच वगैरह पे जा सकते हैं। और इसका कुछ हिस्सा विस्कॉन्सिन के ऊपर है और कुछ मिशिगन के ऊपर है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत इलाका। वहाँ से जो इस वक्त कांग्रेसमैन है उनका नाम है जैक बर्गमैन। वो एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं यूएस मरीन्स में से, यूएस की आर्मी से, मिलिट्री से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं। जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने अपनी बेइज्जती, दुर्गत या हजामत सियासतदानों से तो करवाई ली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है लेफ्टिनेंट जनरल्स की ज़रा टॉर शोर ज़्यादा होती है, उन्होंने कहा कि मैं शायान शान ही बेइज्जती करवा के जाऊँ। तो उन्होंने फिर एक सीनियर तरीन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, जो मैंने आपको कहा कि मरीन से हैं, कोर से हैं, वो जैक बर्गमैन, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट 1 फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है मिशिगन का, उसके वो कांग्रेसमैन भी हैं। अब उनके हाथों उन्होंने अपनी दुर्गत बनवाई है। उन्होंने एक मुलाकात की उनके साथ, और पाकिस्तान में मैंने आपको बताया, क्योंकि सारी ज़िंदगी जरदारी साहब की भी कुर्बत इसीलिए है, दूसरों की भी, कि जो मोहसिन नकवी हैं वो सारी उम्र झूठ सच खबरों का प्रोपेगेंडा बेचते रहे। तो जिसने बाकी सारी उम्र दूसरों का झूठ बेचा हो, अपना तो बड़ी आसानी से बेच सकता है। तो उन्होंने ये प्लान किया हुआ है कि मेरी किसी से, यहाँ से किसी सिक्योरिटी गार्ड से भी मुलाकात हो जाए तो वो उसको ऐसे पेश करते हैं कि किसी बहुत बड़े बंदे के साथ उनकी मुलाकात हुई है। ये तो खैर वाकई अहम बंदों से मुलाकात हुई थी उनकी। जो जैक बर्गमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, कांग्रेसमैन हैं, बहुत ही मोतबर शख्सियत हैं और बड़े ख़ानदानी आदमी हैं। ये मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त, भाइयों की तरह के दोस्त, नाम नहीं लूँगा, ये उनके पीछे पड़ जाएंगे, उनके बहुत ही करीबी ख़ानदानी मुरासम हैं जैक बर्गमैन। बल्कि जैक बर्गमैन मेरे उस दोस्त को अपना भतीजा कहते हैं
اور وہ نسل در نسل ان کے ساتھ مراسم ہیں. جو میرے دوست ہیں وہ پاکستانی ہی ہیں لیکن یہاں پر بہت پہلے سے رہتے ہیں اور ان کے والد صاحب جو ہے وہ بہت ہی ریناؤنڈ ایک فزیشین ہے. لیکن میرا بتانے کا آپ کو پرپز یہ ہے کہ یہ بہت ہی پاکستان کے معاملات کو جیک برگمین جو ہے وہ قریب سے دیکھتے ہیں. اب آپ کو میں نے ایک دن پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کئی مارکیٹس ہیں ان میں آپ جائیں تو بیچارے معصوم طوطے پنجروں میں ڈالے ہوتے ہیں اور ہم اتنے بے وقوف ہیں. نمبر 1 ہے نا, ہم عقل میں بھی نمبر 1 ہیں, ہم ان کو پیسے دے کے ان کو رہا کرواتے ہیں. اب یہ جب ٹرانزیکشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس سے ان کی لرننگ کیا ہوتی ہے کہ طوطے پکڑو اور لوگ ان کو رہا کرواتے ہیں. جب آپ رہا کرانے کے لیے انہیں پیسے دیتے ہیں وہ اور طوطے پکڑتے ہیں. تو یہ جو طوطے پکڑنے والے ہیں یہ ہم گاؤں میں بھی دیکھتے تھے کہ یہ دیکھتے ہیں جس بھی درخت پر طوطے رہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ درخت کے اندر سوراخ بنا کر اس کے اندر رہتے ہیں طوطے. تو جہاں بھی ان کو سوراخ نظر آتا تھا وہاں پر یہ کپڑا لپیٹ کے ہاتھ پہ اور یہ اندر ہاتھ ڈال کے طوطے کے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اٹھا کے لے آتے ہیں اور پھر ان کو بیچتے ہیں. تو پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ہر کھڈ وچ ہاتھ نہیں پائی دا, کدی کدی طوطے دے تھاں اگوں سپ بھی نکل آتا ہے. مین ہر سوراخ میں انگلی نہیں ڈالتے یا ہاتھ نہیں ڈالتے, کئی دفعہ طوطا نہیں ہوتا سانپ ہوتا ہے. محسن نقوی صاحب بھی جب سے یہاں آئے ہیں ہر سوراخ میں انگلی ڈال رہے ہیں اور ہر سوراخ سے ان کی ٹھکائی ہو رہی ہے. اب انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی. لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ جیک برگمین جو اس وقت کانگریس ممبر بھی ہیں, اور ملاقات کر کے ایک بھاری بھرکم قسم کی پریس ریلیز جاری کروائی. جیسے کل ابھی پریس ریلیز جاری کی ہی تھی, وہ کہتے ہیں نا ٹینڈ کرواتے ہی اولے پڑے, تو یہاں پر تو پتہ نہیں کیا ہے, حجامت کرواتے ہی اولے پڑے, مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو جیسے ہی انہوں نے پاکستان کے اندر وہ جال سازی جو ہے وہ کی, ساتھ ہی جیک برگمین صاحب کا ایک ٹویٹ آ گیا. انہوں نے کہا کہ the facts are straightforward. It's no time to mince words. Free عمران خان. تو انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے جو ان سے مل کے کہا تھا کہ پاکستان ایمز ٹو ڈیپن بائیلیٹرل انگیجمنٹس ود US. محسن نقوی یہ پاکستان کے اندر جو انہوں نے خبر لگوائی بڑا اسٹیٹس مین بن کے, جیک برگمین کو ساتھ ان کی تصویر لگا کے. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ویسے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے, سیاسی آدمی سے کوئی بھی شخص ملنے جائے تو اس نے ملنا ہوتا ہے, اسے پسند کرے یا نہ کرے. سیاستدان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور جب آپ کے کوئی آپ کی کانسٹیچوئنسی میں سے کوئی بندہ ہے وہ کسی کو ساتھ لے آیا ہے تو آپ نے اسے ملنا ہی ملنا ہے. تو محسن نقوی صاحب اس طریقے سے چند ٹاؤٹ قسم کے جو اس وقت پاکستانی موجود ہیں جو یہ نہیں سمجھ رہے کہ پولیٹکس ان جنرل میں نے کل بھی آپ کو سمجھایا یا بات کی آپ سے یہ کہ جو نارمل پولیٹکس ہو رہی ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, کوئی نون کو کرتا ہے, کوئی PTI کو کرتا ہے, ہر ایک کو دوسرا بندہ برا لگتا ہے, اپنی جماعت اچھی لگتی ہے, تو اٹ از فائن, انڈرسٹینڈیبل. لیکن محسن نقوی جیسے کردار جنہوں نے 26 نومبر کو, چھوڑ دیجئے وہ PTI کے لیے نکلے تھے, وہ پاکستانی ماؤں کے بچے تھے, وہ پاکستانی سٹیزن تھے, ان کے سروں میں جس طرح انہوں نے گولیاں اتاری, اور اگر اب آپ ان سے جفیاں ڈالتے ہیں اور دانت نکالتے ہیں تو پھر آپ سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہے. پھر تو اس کا مطلب آپ میں انسانیت ہی نہیں ہے جو آپ ان لوگوں کے ساتھ. تو جو میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں نا, نیم اور شیم کریں. تو جو دوست اب آپ ان کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں نا, تصویریں لے رہے ہیں, ان کو نیم اور شیم کریں. جن میں تو غیرت ہوئی, حیا ہوئی, وہ تو اپنی غلطی سے سدھریں گے. جن میں نہ ہوئی, کئی پٹواری ہوتے ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی, وہ اور اس کو جسٹیفائی کریں گے تو وہ کھل کے کرتے رہیں گے یہ کام. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ صرف بیچارے اس چکر میں تصویر لے رہے ہوتے ہیں کہ تصویر لگائیں گے ٹور شور بنیں گی. تو ان کو جب آپ سمجھائیں گے کہ بھائی اس سے ٹور نہیں بن رہی, آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے, آپ کا جو امیج ہے وہ خراب ہو رہا ہے ہماری نظروں میں, تو ان لوگوں سے لوگ دور ہوں گے. بہرحال واپس آتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے جیک برگمین سے اب بے عزتی کرو, یہ تتی ہے. ابھی جب میں ریکارڈنگ کروا رہا ہوں تو اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ سارا کچھ ہوا, اور جب یہ ہوا ٹویٹ ہونے سے تھوڑی دیر پہلے مجھے کسی دوست نے بتایا تھا کہ اے آیا جی غوری ایک ٹویٹ آ رہا ہے, اور بس پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا وہ ٹویٹ آیا اور پھر آپ نے دیکھ لیا. میں محسن نقوی صاحب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ہم تو غریب سے لوگ ہیں پاکستانی جو یہاں زیادہ رہتے ہیں امریکی سسٹم کے لحاظ سے, مین کوئی ہمارا پولیٹیکل اس طرح کا انفلوئنس نہیں ہے. لیکن محسن نقوی صاحب کم از کم یہاں کے پاکستانی جو ہیں وہ محنتی ہیں اور سیلف میڈ ہیں. یہاں پر سب نے اپنی عزت اور احترام سے جگہ بنائی ہوئی ہے سوسائٹی میں. اب جتنی کوشش کریں گے اس سے 2 گنا جواب جو ہے وہ آپ کو یہاں سے دیا جائے گا. جس سے ملیں گے وہیں سے, اسی جگہ سے, یا اس کے برابر یا اس سے زیادہ تگڑی جگہ سے آپ کو جواب آئے گا. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے, آپ چند دن اور یہاں رہیں, ہر دن آپ کا ہزیمت سے بھرپور جو ہے وہ یہاں پر گزرے گا, اور ہم میک شور کریں گے
کہ جو آپ پاکستان میں جھوٹ بولیں ہم اس جھوٹ کو تار تار کریں بیفور یو ٹیک اے فلائٹ بیک ٹو پاکستان. پاکستانیوں کو آپ کی اصل کرتوت یہاں پتہ ہو. اچھا اب چلتے ہیں واپس پاکستان. خبر تو میں نے اڈیالہ جیل سے آپ کے سامنے رکھنی ہے جو بہت بڑی ہے. عمران خان صاحب نے آج بات چیت کی ہے اور گرج برس کر بات چیت کی ہے, اس پر میں نے بات کریں. لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ محسن نقوی صاحب کا لانجا ہے, یہ میں نے پہلی سٹوری نہیں رکھی ہوئی تھی لیکن اب آ گئی تو وہ لانجا یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب بھی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے ہیں انہی کے معاملے میں. ہوا کچھ یوں ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرکت اور ملاقاتوں کا علم نہیں. یہ وزارت خارجہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں علم نہیں کہ اگر انہوں نے حلف برداری میں شرکت کی ہے یا ان کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے تھرو نہیں کیا, وزارت خارجہ نے نہیں کیا. یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ وہاں اسٹیٹ کو ریپرزینٹ جو ہیں وہ پاکستانی امبیسڈر کر رہے ہیں, محسن نقوی نہیں کر رہے. جو ریاست پاکستان کے نمائندہ ہیں وہ وہاں پر پاکستانی امبیسڈر ہیں, محسن نقوی نہیں. یہ وزارت خارجہ کہہ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بیان اسحاق ڈار ان کے خلاف دلوا رہے ہیں کیونکہ انہیں وٹ ہے کہ وزیر خارجہ تو میں ہوں اور یہ وہاں پر جا کے کیا کہانیاں. تو آج وزارت خارجہ نے لتر پریڈ کر دی ہے ان کی. اور دوسری طرف جو خواجہ آصف ہیں انہوں نے جو بیان دیا تھا, اب یا اسحاق ڈار صاحب جھوٹ بول رہے ہیں ان کا وزارت خارجہ یا خواجہ آصف نے یہ کہا تھا کہ مجھے ٹیلی ویژن سے پتہ چلا کہ محسن نقوی جو ہیں وہ امریکہ پدھارے ہوئے ہیں, مجھے ویسے نہیں پتا تھا. لیکن اگلا جملہ دیکھیں جو خود ہی ان کی اپنی سٹیٹمنٹ کو کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ وہاں ریاست پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی سے پتہ چلا, دوسری طرف کہہ رہے ہیں ریاست پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, تیسری طرف جو وزارت خارجہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہماری نمائندگی نہیں کر رہے, ہماری نمائندگی وہاں پر امبیسڈر کر رہے ہیں یو ایس میں پاکستان کے. تو اب آپ خود ہی یہ کس طرح کے کماش کے لوگ ہمارے گلے چودھری نظام الدین نے ڈال دیے ہیں یہ خود ہی دیکھیں. لیکن چلو اچھا ہے, ہو سکتا ہے ان کو دوسری بےزتی نہ محسوس ہوتی ہو, اب لیفٹنٹ جنرل صاحب سے ہوئی ہے تو یہ محسوس ہو. اچھا جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کوئکلی, اور وہ آج ہے عمران خان صاحب کی جیل میں بات چیت. وہ آج بولے ہیں اور گرجدار طریقے سے بولے ہیں. ایک تو اللہ الحق ہے, ہم نے جو آپ کے سامنے تجزیہ دیا تھا, تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے, کوئی ہم جاوید چودھری صاحب کی طرح فلاسفر یا مفکر نہیں ہے, یا میں آپ کے سامنے ایسا کوئی امیج جھاڑنے کی کوشش نہیں کرتا کہ مینو بڑا پتہ ہے. نو, ایسا نہیں ہے. آپ صرف حالات دیکھتے ہیں, آپ جو بھی ایک سچویشن ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں, کریکٹرز دیکھتے ہیں لوگوں کے جو سامنے جو رول پلے کر رہے ہوتے ہیں مین, اور اس سے آپ اپنا ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں. میری پارٹی پوزیشن جو بھی, لیکن میرا جو ذاتی اوپینین تھا وہ میں آپ کو پہلے دن سے جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ نہیں میں نے کوئی 5 دفعہ آپ کے سامنے کہا تھا کہ مجھے یہ مذاکرات توڑ چڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے, کیونکہ جو پی ڈی ایم کی رجیم ہے اور پیچھے جنرل عاصم منیر ہیں ان کی جو انٹینشنز ہیں وہ پیور نہیں ہیں, وہ ان کی ایمانداری نہیں ہے. وہ صرف یہ مذاکرات کر کے لیجٹمیسی لینا چاہ رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کے لیے. یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے مور دین 5 ٹائمز آپ سے شیئر کیا تھا. آج عمران خان صاحب نے مذاکرات کو ختم کرنے کا باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے. انہوں نے آج سے 7 دن پہلے یہ کہا تھا کہ کمیٹی نے جب 7 دن کی مہلت دی تھی کہ اگر آپ نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا 26 نومبر کی قتل و غارت اور 9 مئی کے اوپر تو پھر ہم مذاکرات آگے کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. آج وہ ڈیڈ لائن ختم ہوئی اور عمران خان صاحب نے جیل میں سے کہا کہ مذاکرات ختم. تو جو ہم نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی وہ خبر جو ہے وہ درست نکلی. اور ویسے خبر تو نہیں, تجزیہ تھا میرا. خبر تو اتنے دن پہلے میں کیا دے سکتا تھا, وہ تو اللہ کو پتا تھا یہ کامیاب ہونے کے نہیں. لیکن تجزیہ میرا یہ آپ کے سامنے پہلے دن سے تھا کہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. عمران خان صاحب نے انہیں کال آف کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملائیں گے اور سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر ہم ایک بھرپور اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, وہ جیسے بھی جاری رہی. اور یہی اس کا علاج ہے کہ ہم جدوجہد جاری رکھیں, کیونکہ ان سے تو کسی فلاح کی توقع نہیں ہے جب تک کہ انٹرنیشنلی ان پر پریشر نہیں پڑتا یا ملک کے اندر ہم مل کے انہیں کسی طریقے سے ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے. اچھا آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مارنگ بلوچ جو ہے وہ جو لڑائی لڑ رہی ہیں بلوچستان میں مسنگ پرسنز کی, انہوں نے کہا وہ سب کا مسئلہ ہے, ہمارے لوگ بھی مسنگ ہیں. ڈی چوک میں آپ کے سامنے درجنوں بلکہ سینکڑوں میں کہا جاتا ہے لوگ مسنگ ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہماری بھی کوتاہی ہے, میں اپنی کوتاہی کہتا ہوں. جب میں ہماری کہتا ہوں تو میں اپنی کہتا ہوں کیونکہ دوسرے دوست غصہ کر جاتے ہیں. میں کہوں گا میری کوتاہی ہے کہ میں ان کا کیس اس طریقے سے ابھی تک بہت ہی فورسفل طریقے سے جیسے مجھے رکھنا چاہیے میں ویسے نہیں رکھ سکا. اور
وہ لوگ ابھی تک مسنگ ہیں. بہرحال خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم مارنگ بلوچ کو مسنگ پرسنس کے معاملے پہ سپورٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی کو یہ جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے اس کو پوری دنیا میں بھرپور طریقے سے رکھنا چاہیے اور رکھنا ہوگا. بالکل رکھیں گے جی, اور پارٹی بالکل اس کے اوپر کام کرے گی. تیسری بات انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو پیغام دیا ہے, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ ترسیلات زر کو اب آپ کو روکنا ہوگا. جب میں نے آپ کو پہلے بھی جیسے محسن نقوی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ دس از ناٹ اے پولیٹکس ایز یوزول, یہ ڈفرینٹ پولیٹکس ہے. عمران خان نے آج کہا کہ جب آپ ان کو پیسے بھیجتے ہیں تو آپ معصوموں کے خون سے ان کے جو ہاتھ رنگے ہیں اس میں آپ اپنے بھی ہاتھ رنگتے ہیں. تو آپ مہربانی کر کے ترسیلات کو میکسیمم کم کریں جتنے بھی کر سکتے ہیں, تاکہ ان کے اوپر پریشر آئے. یہی ایک طریقہ ہے ظلم سے نجات لینے کا, باقی کوئی طریقہ نہیں. تو یہ ان کے آج 3-4 بہت ہی اہم اعلانات بھی تھے اور ان کا پیغام بھی تھا. میں ذاتی طور پر مجھے ان کا پیغام موصول ہوا ہے آج, اور وہ پیغام ذاتی نوعیت کا ہے, میرے لیے ہے. اس میں جو انہوں نے مجھے ڈائریکشنز دی ہیں ان پر انشاءاللہ صبح سے کام شروع ہو جائے گا اور پورے دبنگ طریقے سے ہوگا, اور ان کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کے اوپر پورے طریقے سے عمل کیا جائے گا. آج ہی ان کا مجھے ایک ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ پیغام آیا ہے. اچھا جی, اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ آج شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ جیل گئے تھے. انہوں نے بھی کوئی وکالت نامہ عمران خان صاحب کا کسی کیس میں دے رکھا ہے, تو وکیل کے طور پر وہ جیل گئے تھے, اور ابھی وہ ڈیوڑی میں ہی پہنچے تھے تو اندر عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ شیر افضل مروت صاحب بھی آنا چاہتے ہیں. عمومی طور پر جیل کے لوگ شیر افضل مروت صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں, بہت احترام کرتے ہیں. سینئر وکیل ہیں شاید اس لیے کرتے ہوں گے, باقی کسی کو باہر روک بھی دیں تو شیر افضل مروت صاحب کا وہ اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کو نہیں روکتے, ان کو اندر لے جاتے ہیں ڈیوڑی میں. باقی تو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں مشال یوسفزئی, نعیم پنجوتا اور دوسرے جو وکلا ہیں ان کو وہ باہر ہی کھڑا کر دیتے ہیں, لیکن شیر افضل صاحب کو وہ اندر لے جاتے ہیں, احترام کرتے ہیں ان کا. تو آج بھی انہوں نے احترام کیا اور آل دا وے اندر لے گئے جیل کے. جب خان صاحب کو پتہ چلا, جو رپورٹ کر رہا ہے میڈیا سارا وہی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, تو میں تو کوئی وہاں موجود نہیں تھا, لیکن جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جب خان صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ پیپر لائیں, میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اس پر لکھا کہ یہ میرے وکیل نہیں ہیں اور ان کو میرے کسی بھی کیس کے اندر جو ہے وہ آنے نہ دیا جائے. یہ کسی اور طرف سے آنا چاہتے تو ظاہر ہے وہ, اگر آپ مخالف پارٹی نے وکیل کر لے تو وہ تو خان صاحب کچھ نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرے وکیل کے طور پر جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے میرے سامنے, ظاہر ہے میری خان صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے, پارٹی نے اس کے اوپر کوئی سٹانس نہیں دیا, اس لیے پارٹی پوزیشن تو نہیں ہے. میں تو جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے میرے سامنے, جو تمام معتبر صحافی جو رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ یہ میرے وکیل آج نہیں ہے اور یہ میرے کسی بھی کیس کے اندر جو ہے وہ اپیئر نہیں ہوں گے, اور ان کو جیل کے اندر نہ آنے دیا جائے. ڈیوڑی میں تھے شیر افضل مروت صاحب, ان کو وہیں پر بتایا گیا کہ آپ کو خان صاحب نہیں چاہتے کہ آپ اندر آئیں, تو ان کو پھر وہاں سے واپس لوٹا دیا گیا. تو یہ اپڈیٹ تھی. اگلی خبر بزنس سائٹ پہ, کیونکہ SIFC اور چودھری صاحب کی باتیں ہوتی ہیں, وہ کوئکلی رکھ دوں کہ سب سے بڑا جو ہماری 60% جو ایکسپورٹ کا حصہ ہے نا, پوری ایکسپورٹ کا 60% تقریباً ٹیکسٹائل سیکٹر سے آتا ہے. ملک میں تقریباً 570 کے قریب 568 یا 570 کے قریب ٹیکسٹائل ملز ہیں. میں فیصل آباد سے ہوں, فیصل آباد ٹیکسٹائل سٹی ہے, تو میرا اس سیکٹر کو میں تھوڑا بہت جانتا بھی ہوں, تھوڑا بہت واسطہ بھی ہے, تھوڑا بہت شہر کی وجہ سے رشتہ بھی ہے. تو اب ان میں سے 568 میں سے 568 ملز میں سے 187 ملز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. ان 187 میں سے 147 ملز جو ہیں یہ پنجاب میں ہیں جو بند ہوئی ہیں. تو سب سے زیادہ پنجاب میں ملز بند ہوئی ہیں جہاں پر ماں کی حکومت ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر 600 میں سے 200 ملز بند ہوں تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی 35% ملیں جو ہیں وہ بند ہو گئیں. تو یہ کوئی جو فگر بنتی ہے یہ کوئی میرا خیال 38% بنے گی, یہ جو 38% 37% یہ فگر بنے گی جو ملز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. تو آپ کی جو 60% ایکسپورٹ ہے, اگر اس میں سے 37% بند ہو گیا کام, تو آپ خود ہی دیکھیں معاملات کدھر جا رہے ہیں. لیکن ہم ہیں کہ نہ ہوش کے ناخن لینا چاہتے ہیں نہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. اور بھی خبریں تھیں لیکن وقت ہو گیا, مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.